नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरे हामीम सजदा या फिर सूरे फुस्सिलत, आयत नंबर 12 से हम देखेंगे। इससे पहले हम देख चुके कि अल्लाह ताला अपनी तख्लीक की तरफ गौर करा रहे हैं कि किस तरह अल्लाह ताला ने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को बनाया। 2 दिन में ज़मीन बनाई, फिर उसके बाद 2 दिन में अल्लाह ताला ने उसमें पहाड़ और उसमें खाने पीने की अलग-अलग चीज़ें उसके अंदर उसका इंतज़ाम किया। फिर उसके बाद वो आसमान की तरफ मुतवज्जह हुआ। तो यहाँ पर हर चीज़ हमें अल्लाह ताला बता रहे हैं ताकि हम भी अपने काम को इसी तरह स्टेप बाय स्टेप और प्लानिंग के साथ करें और जल्दबाज़ी ना करें, क्योंकि जल्दबाज़ी शैतान की तरफ से होती है। आयत नंबर 12 देखें। फ़क़दाहुन्ना, तो उसने पूरा कर दिया उन्हें। फ़ा मतलब तो, यानी किसे? आसमान की तरफ अल्लाह ताला मुतवज्जह हुए पहले, है ना? और वो क्या था? वो दुखान था और धुआं था। अल्लाह ताला ने उनसे कहा ज़मीन और आसमान से कि आओ, खुशी से आओ या मजबूरी से आओ, जैसे भी आओ लेकिन मेरी तरफ चल कर आओ। तो दोनों ने क्या कहा? अल्लाह ताला हम खुशी-खुशी आपकी तरफ चलकर आ रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने क्या किया? उसे पूरा किया। फ़क़दाहुन्ना, क़ाफ़ दॉद या से, क़दा यक़दी इक़दी, फ़ेल माज़ी है ये। तो उसने पूरा किया, हुन्ना उन सब को, सब की तरफ इशारा है। किसकी तरफ? सबअ समावात, 7 आसमान को, ठीक है? फीमेल लिया हुआ है, समावात। तो फीमेल है, फीमेल की तरफ इशारा है तो इसलिए हुन्ना लगाया है। फी यौमैनी, 2 दिन में। कितने दिन में? फी यौमैनी, 2 दिन में। व औहा, और उसने वही की। औहा यूही से, उसने वही की। फी कुल्ली समाई, फी मतलब में, कुल्ली हर, समाइन आसमान में, हर आसमान में, अमरहा उसका काम, यानी उसने वही कर दिया या डाल दिया, वही कर दिया हर आसमान में उसका काम। वज़य्यना, और उसने खुशनुमा बना दिया। ज़य्यना युज़य्यनु से, कि उसने खुशनुमा बना दिया। अस्समाआ, आसमान को, यानी देखने में खूबसूरत बना दिया। अद्दुनिया, दुनिया के, तो खुशनुमा बना दिया या ब्यूटीफाई कर दिया आसमान को। अद्दुनिया, दुनिया के आसमान को। दुनिया करीब को कहते हैं, यानी करीब वाला आसमान जो हमें नजर आ रहा होता है। बी मसाबिहा, 7 चिरागों के। मसाबिहा, चिरागों के साथ। प्लैनेट्स हो गए, स्टार हो गए, लैम्प्स के लिए आता है ये, उनको कहा गया है। सबहा इसी से आता है, मसाबिह, चिरागों के साथ। वहिफ्ज़न, और हिफाजत के लिए। ज़ालिका, ये, तकदीरु अंदाजा है। अल अजीज, जबरदस्त का। अल अलीम, खूब इल्म रखने वाले का। यानी अल्लाह ताला ने क्या कहा कि 7 आसमान की तरफ अल्लाह ताला मुतवज्जा हुए। अल्लाह ताला ने आसमानों को बनाया खूबसूरती, क्योंकि पहले क्या बताया कि वो धुएं की शक्ल में था। ठीक है? ज़मीन के पैदा किए जाने के वक़्त पानी के जो अ, पानी थोड़ा-सा उठा, फिर दोनों से फरमाया, अब दोनों मेरा हुक्म मानो, जो मैं कहता हूँ हो जाओ, खुशी से या नाखुशी से। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं, मसलन आसमान को हुक्म हुआ कि सूरज, चाँद, सितारे जो हैं वो तुलू करे। ज़मीन से फरमाया अपनी नहरें जारी कर, अपने फल उगा, ये सब। और दोनों फर्माबरदारी के लिए राज़ी हो गए और खुशी-खुशी तैयार हो गए। और अर्ज़ किया कि हम जो हैं तमाम मखलूक के जो हैं तमाम मखलूक के लिए चारा देने के लिए, या तमाम मखलूक के लिए हम ताबे ताबे हैं, ताबे फरमान हैं, यानी हम आपके लिए जो हैं, हम आपके हुक्म को खुशी-खुशी मानते हैं और सब मखलूक के लिए हम जो हैं अवेलेबल हैं। यानी अल्लाह ताला ने ये सब किसके लिए किया? हम हमारे लिए किया। जो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, हमें बनाया, तो अल्लाह ताला ने उससे पहले हमारे लिए फिर इंतज़ाम भी किया, जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं।
ٹھیک ہے. اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آسمان اور زمین اطاعت گزاری کا ارادہ نہ کرتے، یعنی اگر اطاعت کرنے کا ارادہ نہ کرتے تو انہیں سزا ہوتی جس کا احساس بھی انہیں ہوتا. بس وہ دن، یعنی 2 دن میں آسمان، 7 آسمان اس نے بنا دیے، یعنی جمعرات اور جمعے کے دن. اور ہر آسمان میں اس نے جو چیزیں اور جیسے جیسے فرشتے مقرر کرنا چاہے مقرر کر دیے. اور دنیا کے آسمان کو اس نے ستاروں سے، اسٹار سے، پلانٹ سے خوشنما بنا دیا، خوبصورت بنا دیا، جو زمین پر چمکتے رہتے ہیں اور ان شیاطین کی نگہبانی کرتے ہیں جو ملائل اعلیٰ کی باتیں سننے کے لیے اوپر چڑھنا چاہتے ہیں. ہے نا، یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ جن جو تھے وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، ان کو نہ تو کسی ہوائی جہاز کی ضرورت ہے، نہ ان کو راکٹ کی ضرورت ہے، نہ ان کو کسی ایروپلین کی ضرورت ہے. وہ تو یونیورس تک جا سکتے ہیں بنا کسی روک ٹوک کے، بنا یونیورس یعنی پہلے آسمانی دنیا تک وہ آرام سے جا سکتے تھے. ٹھیک ہے، پہلے آسمان تک جا سکتے تھے. اب وہ پہلے آسمان تک بھی نہیں جا پاتے. ٹھیک ہے، اگر وہ وہاں کی باتیں سننا چاہتے ہیں تو ایک شعلہ، ایک ثاقب ان کے پیچھے لگ جاتا ہے اور وہ ان کو جلا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی وہاں کی باتیں سن نہیں سکتے. ابن جریر کی روایت میں آتا ہے کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان اور زمین کی پیدائش کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا اتوار اور پیر کے دن اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اور پہاڑوں کو منگل کے دن پیدا کیا اور جتنے اس کے اندر فائدے کی چیز تھی اس میں وہ بھی ہے. اور بدھ کے دن پیڑ پودوں کو، پانی کو، شہروں کو اور آبادی اور ویرانے کو پیدا کیا. یہ 4 دن ہوئے. اسے بیان فرما کر پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ جمعرات والے دن آسمان کو پیدا کیا اور جمعے والے دن ستاروں کو اور سورج اور چاند کو اور فرشتوں کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، پھر 3 سات کے باقی رہنے تک، 3 گھڑیوں کے باقی رہنے تک، پھر دوسری سات میں، دوسری گھڑی میں ہر چیز میں آفت ڈالی جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی حرکت بھی ڈالی. اور تیسری میں آدم کو پیدا کیا اور انہیں جنت میں بسایا. ابلیس کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا اور آخری ساتھ میں وہاں سے نکال دیا گیا، آخری گھڑی میں، کیونکہ اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کو وہاں سے نکال دیا گیا. یہودیوں نے کہا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا پھر عرش پر مستوی ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر اللہ تعالیٰ نے استوا فرمایا. انہوں نے کہا سب تو ٹھیک کہا، لیکن آخری بات یہ کہی کہ پھر حرام حاصل کیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور یہ آیت اتری وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکان نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو ان کی باتوں پر صبر کرو. اب دیکھیں آیت نمبر 13 فَإِن، پھر اگر آردو وہ منہ موڑ لیں، آردا یعرضو سے، آردو وہ منہ موڑ لیں، فقل تو آپ کہہ دیجئے انذرتکم میں ڈراتا ہوں تمہیں، انذرا ینذرو سے میں ڈراتا ہوں تمہیں، صاعقتاً بجلی کی کڑک سے، صاعقہ سے بجلی کی کڑک سے. اور یہ بات جو ہے پہلے بھی گزر چکی ہے، صاعقہ بجلی کی کڑک جو پہلے عذاب پہ آ چکا، پہلے لوگوں پہ جو عذاب آ چکا اس میں بجلی کی کڑک تھا. بجلی کی کڑک مثل صاعقتی، بجلی کی کڑک عادن، عاد و سمود اور سمود کے. یعنی اگر وہ منہ موڑے، یعنی آپ ان کو یہ سب بتا رہے ہیں، آپ ان کو تخلیق کے بارے میں بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں، لیکن پھر اگر وہ آپ سے منہ موڑیں اور اگنور کر دیں تو پھر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں بجلی کی کڑک سے ڈراتا ہوں، ویسی بجلی کی کڑک جیسے کہ عاد اور سمود پر آئی تھی. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے جو ہے اپنے انبیاء کو، اپنے نبیوں کو جھٹلا دیا تھا، قوم عاد نے اور قوم سمود نے. تو ان کے حالات بھی تمہارے سامنے ہیں. ان کے پاس رسول آئے، ٹھیک ہے، اور ان کے گاؤں میں، ان کی بستیوں میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، لیکن انہوں نے ان کو نہیں مانا. پھر کیا ہوا؟ ان کے اوپر سخت عذاب آئے، بجلی کی کڑک آئی اور پھر عذاب آنے شروع ہو گئے. وہ پوری کی پوری قوم جو تھی وہ وہیں کے وہیں کیا ہو گئی؟ برباد ہو گئی. عاد اور سمود کیا تھا ان کے ساتھ؟ آیت نمبر 14 دیکھیں، اس جب جاءت ہم آئے ان کے پاس، جاء یجیعو سے، جاءت فعل ماضی ہے، فیمیل کا صیغہ ہے، آخر میں تا جزم کے ساتھ اس کی پہچان ہے. جب آئے ان کے ساتھ، ان کے پاس رسولو کئی رسول، رسول جو ہیں وہ رسول جمع ہے، جمع مکسر ہے، اس لیے فیمیل کا صیغہ لایا گیا.
من بینی ایدیہم ان کے آگے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، اللہ کے نہیں، ان پلس لا سے مل کر بنا ہے یہ اللہ، ان پلس لا سے، کہ نہیں، تعبدو تم سب عبادت کرو، ابدا یعبدو سے، لا تعبدو مت تم سب عبادت کرو، یہ کیا ہے، یہ فعل نہیں ہے، الا مگر اللہ اللہ کی، قالو ان سب نے کہا، لو اگر، شاء چاہتا، ربنا ہمارا رب، شاء یشاء سے بنائے، شاء فعل ماضی ہے لیکن مضارع میں معنی ہو رہے لو کی وجہ سے، اگر چاہتا ربنا ہمارا رب، لانزلا ضرور نازل کر دیتا، ملائکتن فرشتے، فإنا تو بے شک ہم، بما اس کے ساتھ، جو ارسل تم بھیجے گئے ہو، بھی اس کا، کافرون انکار کرنے والے ہیں، کفرا یکفرو سے کافرون انکار کرنے والے ہیں، یعنی اب پچھلے حالات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مشرکین مکہ آپ کی بات نہیں مان رہے، لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو ان کو ڈراؤ، بجلی کی کڑک سے ڈراؤ، عذاب سے ڈراؤ، ان کے سامنے ان کے حالات رکھو، دیکھو تمہارے سامنے قوم عاد اور قوم سمود کے حالات گزر چکے، ان کے پاس رسول آئے، ایک کے بعد ایک رسول آئے ان کے شہروں میں، اور انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کو بتایا، لیکن ان کی آنکھوں پر بھی وہی پردہ پڑا ہوا تھا، دماغ ان کے جو تھے وہ بند تھے، ان کے دل پردوں میں تھے، تو وہ جو ہے وہ بلکہ آپ سے اپنے رسولوں کے دشمن ہو گئے، ان کی باتوں کو نہیں مانا، پھر حجت بازی کرنے لگے، کج بحثی کرنے لگے، ہے نا، آرگیومنٹس کرنے لگے، کہنے لگے اگر اللہ کو رسول بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو ہی بھیجتا، تم انسان ہو کر رسول کیسے بن بیٹھے، تم انسان اور رسول نہیں ہو سکتے، تو ہم تمہاری بات کبھی بھی نہیں مانیں گے، تو جس کے ساتھ وہ بھیجے گئے تھے اس کا وہ انکار کرنے والے تھے، فَأَمَّا تو رہے عاد، فَاسْتَكْبَرُوا تو انہوں نے تکبر کیا، استکبرا یستکبرو سے، استکبرو فعل ماضی، ان سب نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، فی الارضی زمین میں، بغیر الحق بغیر حق کے، وقالو اور انہوں نے کہا، قالا یقولو قل سے، وقالو اور انہوں نے کہا، من کون، اشد زیادہ سخت ہے، منا ہم سے، قوتن طاقت میں، اولم اور کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، را یرا سے بنا ہے، یرو انہوں نے دیکھا، نون ڈراپ ہے یہاں پر لم کی وجہ سے، یرو نہ تھا، ٹھیک ہے، اور جب فعل مضارع کے آگے لم لگ جاتا ہے تو ڈڈ ناٹ کے معنی میں آ جاتا ہے، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ، الذی وہ ہے جس نے، خلقکم پیدا کیا تمہیں، خلقا یخلقو سے، ہوا وہ، اشد سخت ہے، شدید ہے، منہم ان سے، قوتن طاقت میں، وکانو اور تھے وہ، بھی آیاتنا ہماری آیتوں کا، یجہدون انکار کرتے، جہدا یجہدو سے، یجہدون انکار کرتے، یعنی تو عاد جو تھی قوم عاد، اس نے زمین میں فساد کیا، انہوں نے سرکشی کی اور حد سے بڑھ گئے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے اپنی انتہا کو پہنچ گئے، اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم جو ہیں سب سے زیادہ طاقتور ہیں، سب سے زیادہ مضبوط ہیں، ٹھوس ہیں، اللہ کے عذاب سے ہمارا کیا ہولے گا، ہمارا کچھ بھی نہیں ہونے والا، اس قدر وہ بھول گئے، اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، یہ بھی خیال نہیں رہا ان کو کہ ہمارا پیدا کرنے والا بہت زیادہ طاقتور ہے، اسی نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے، اسی نے ہمیں جو ہے مضبوط بنایا ہے، اسی نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، تو وہ کیا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے، بلکہ بحث کرنے لگے، انکار بھی کیسے کرنے لگے، بحث کرنے لگے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، فَأَرْسَلَ تو ہم نے بھیجا، ارسلا یرسلو سے، فَأَرْسَلْنَا تو ہم نے بھیجا، فعل ماضی، علیہم ان پر، ریحن ایک ہوا، ریحن ایک ہوا، ریحن سنگولر آتا ہے، ریا بھی آتا ہے اس کا پلورل، ریحن جب بھی آتے ہیں نا سنگولر تو وہ ایک عذاب کے لیے ہی آتا ہے زیادہ تر، کیونکہ ایک ہی ہوا ہوتی ہے اور تیز زوردار ہوا ہوتی ہے جو مسلسل ایک ہی طریقے سے چلتی ہے، تو ہم نے بھیجا ان پر، ریحن ایک ہوا کو، سرسرن تیز، سرسر، یہ جو ہے سرتن ہے، آواز سے ہے، یعنی ایسی ہوا جس میں سخت آواز تھی، یعنی نہایت تند اور تیز ہوا جس میں بہت بہت تیز آواز ہوتی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ سر سے ہے جس کے معنی برد یعنی ٹھنڈک کے ہوتے ہیں، یعنی ایسی پالے والی ہوا جو آگ کی طرح جلا دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے سین را دال سے بنا ہے یہ سرد،
سوری سین را را سواد را را سے، ٹھیک ہے، سخت آواز کے ساتھ. اور ان لوگوں پر یہ جو ہوا آئی کیسی آئی کہ سرسرن تیز اور تند ہوا فی ایام نحیسات، ایام جو ہے یوم کی جمع ہے، اور فی مطلب میں، اور نحیسات نحوست کے دنوں میں. نحیسات نون ہا سین سے بنا ہے، منحوس والے دن، یعنی انبلیس دن، منحوس والے دن جن کو وہ کہتے تھے کہ نحوست کے دن اس کو ان کو کہتے تھے وہ لوگ. لِنُذِيقَهُمْ تاکہ ہم چکھائیں انہیں، اذاقا یذیقو سے، نذیقو تھا لیکن نذیقا ہو گیا کس کی وجہ سے؟ لام زیر لی کی وجہ سے. اور جب یہ لی آ جاتا ہے تو یہ آپ کو پتا ہے یہ والا لی جو ہے یہ لیے والا لی نہیں ہے، حرف جر والا لی نہیں ہے لیے کے لیے، کیونکہ یہ فعل کے آگے آیا ہے. اس کی بھی تھوڑی سی پہچان آپ کر لیجئے، کیونکہ للہ آتا ہے تو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن جب اسم کے آگے، ناؤن کے آگے اگر لی آتا ہے تو وہ حرف جر لیے کے معنی دیتا ہے، لیکن جب مضارع کے آگے لی آتا ہے تو وہ تاکہ کے معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ ہم چکھائیں ہم انہیں عذاب الخزی رسوائی کا فی الحیات الدنیا، فی مطلب میں الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی زندگی میں، والعذاب اور عذاب الآخرتی آخرت کا، اخزا زیادہ رسوا کرنے والا ہے، اخزا بہت زیادہ رسوا کرنے والا، وہم اور وہ لا ینصرون نہیں مدد کیے جائیں گے. نصرا ینصرو سے، ینصرون مضارع مجہول، نہیں وہ مدد کیے جائیں گے، یعنی ہم نے بھیجی ان پر ریح ہوا، تیز ہوا نحوست کے دنوں میں. ٹھیک ہے، تو اب جیسے کہ انہوں نے جو ہے جھٹلا دیا اور انہوں نے کیا کہا، ہم تو اتنے طاقتور ہیں، ہمارا عذاب سے کیا ہو جائے گا. تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، تیز سرد ہوا، اور ایسی تیز ہوا جس میں سرسراہٹ ہوتی ہے اور بہت تیز آواز ہوتی ہے، اور سخت آندھی تھی. ان کے غرور، تاکہ ان کا جو گھمنڈ تھا، تکبر تھا، غرور تھا، وہ ٹوٹ جائے، ایسی ہوا ان کو بھیج دی کہ انہیں تباہ کر دیا ہے نا. اور اس طرح جو ان کی نہریں وغیرہ تھیں وہ تک بھی جو ہیں وہ سب ان کی برباد ہو گئیں، وہ سب ان کی جو ہے وہ ساری خراب ہو گئی. ٹھیک ہے، اب اور سارا پانی اس کا جو ہے وہ سخت ٹھنڈا ہو گیا، یعنی کسی لائق نہیں بچا وہ. اور نحیسات سے مراد ہے ایک کے بعد ایک، پے در پے، ایک کے بعد ایک، یعنی ایک دم مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک یہی ہوائیں چلتی رہیں، جو انہیں اٹھا اٹھا کر جو تھی ان کو پٹکتی تھی. ٹھیک ہے، اور ان کو اوپر تک لے جاتی تھی، اور ان کو نیچے لا کر پٹک دیتی تھی، اور ان کا سر توڑ دیتی تھی، اور وہ وہیں جو تھا وہ ہلاک ہو جاتا تھا. ایسی ہوا جو ہر طرف پہنچی، یعنی کہیں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو وہاں بچ گئی ہو. ٹھیک ہے، اور وہ بہت زیادہ وہ رسوا ہو گئے، رسوا کرنے والی وہ ہوا تھی. اور پھر اس کے بعد ان کی مدد بھی نہیں ہوئی، وہ تب تک نہیں رکی ہوا جب تک کہ وہ جو ہیں بالکل ختم نہیں ہو گئے، جب تک کہ بالکل جو ہیں وہ ڈسٹروائے، برباد نہیں ہو گئے. اب دیکھیں کہ ہوا جب ہوتی ہے، آندھی، یہ تو ہم سب دیکھ چکے ہیں نا، ہمارے سامنے بھی آندھیاں آتی ہیں، اور جب آندھی آتی ہے تو تھوڑی سی دیر کے لیے آتی ہے، اور ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے، ہمارے گھروں کا کیا حال ہو جاتا ہے نا. اور ہم جو ہیں کس قدر ہمیں پریشانی ہوتی ہے نا، کس قدر پیڑ ٹوٹ کے گر جاتے ہیں. اب یہ سوچے تھوڑی سی دیر کی ہوا میں یہ حال ہو جاتا ہے، ان کے اوپر 7 راتیں 8 دن تک مسلسل یہی ہوائیں چلتی رہیں، اور ان کو پورا، اور اتنی شدت کے ساتھ کہ گھروں تک میں وہ گھس گئی تھی، اور وہ بالکل نہیں بچے. ٹھیک ہے، اور پھر دیکھیں کہ سر کے معنی، جیسے کہ میں نے بتایا ٹھنڈی ہوا بھی ہوتی ہے. عربوں کے یہاں جو ہے شدید سردیوں کے زمانے میں نارتھ کی طرف سے ایک ہوا چلتی تھی، جس کے ساتھ سرما کے بادل ہوتے تھے، ٹھنڈ ہوتی تھی، گرج ہوتی تھی، چمک ہوتی تھی، جسے وہ جانتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو جو ہے نا، وہ جب جس دن وہ، یعنی جب ان کے یہاں وہ ہوائیں چلتی تھی نا، تو وہ اس کو منحوس دن کہتے تھے. دن منحوس نہیں ہوتے، ہے نا. اور کیونکہ دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اچھا یا برا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جمعے کا دن جو ہے
نہیں جمعے کا دن تو خیر اچھا ہوتا ہے، یہ جمعے کا دن تو مسلمانوں کی عید ہوتی ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ والی گھڑی منحوس ہے یا ٹیوزڈے کا دن منحوس ہے یا میرے لیے یہ والا دن لکی نہیں ہے. ہم اس طرح کی، یہ شرک ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک ہوتا ہے. نفع اور نقصان، فائدہ اور نقصان وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. نحوست کے دنوں میں یہاں پر اس لیے کہا گیا کیونکہ جب عربوں کے یہاں وہ ہوا چلتی تھی تو عرب کے لوگ ان کے جانور، ان کی کھیتیاں سب جو ہیں ایک سب خراب ہو جاتی تھی، ایک خاص قسم کی بیماری سی پھیل جاتی تھی، سب گھر بند ہو جاتے تھے، اس لیے وہ اس کو منحوس دن کہتے تھے. تو ان کو یہ سمجھانے کے لیے، ان کو یہ بتانے کے لیے یہاں پر جو ہے یہ اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے نا. باقی وہ دن منحوس نہیں تھے، وہ تو دن تب ہوئے جب وہ آندھی ان پہ چلی، جب ان پر عذاب آیا ان کی مخالفتوں کی وجہ سے. وَأَمَّا اور رہے سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ تو ہدایت دی ہم نے انہیں، ہدا یہدی سے، یعنی اس کے بعد یعنی قوم عاد کا قصہ ہی ختم ہو گیا. قوم عاد تباہ ہو گئی، بس کچھ ہی لوگ بچے، ان کے جو نیک لوگ تھے بس وہ بچے. پھر اس کے بعد قوم سمود، پھر اسے ہم نے ہدایت دی. فَاسْتَحَبُّوا تو انہوں نے پسند کیا. مطلب تو استحبا یستحبو، اب یہ دیکھیں ہا با با سے بنا ہے، ٹھیک ہے. استحبا یستحبو، استحب یا استحبب، تو فاستحبو فعل ماضی، تو انہوں نے پسند کیا العما اندھے پن کو، الہدا ہدایت پر. فاخذتہم تو پکڑ لیا انہیں. اخذا یاخذو سے اخذت فعل ماضی ہے، فیمیل کا سیکھا، پکڑ لیا انہیں سائقۃ بجلی کی کڑک نے. فیمیل کا سیگا کیوں لایا گیا؟ سائقہ کی وجہ سے، فیمیل ہے. بجلی کی کڑک نے، العذاب الہون ذلت والے عذاب کے. ہون کسے کہتے ہیں؟ ذلت والے عذاب کے. بما اس وجہ سے، کانو تھے وہ، یکسبون کمائی کرتے، کسبا یکسبو سے جو وہ کمائی کیا کرتے تھے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کے بعد قوم سمود آئی. قوم سمود کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی ہے نا، اور ان کے پاس ان کے نبی کو بھیجا، صالح علیہ السلام کو بھیجا. لیکن وہ انہوں نے کس چیز کو پسند کیا؟ انہوں نے اندھے پن کو پسند کیا. ٹھیک ہے، ہدایت کی جگہ انہوں نے دلالت کو، گمراہی کو پسند کیا. اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام نے ان پر دین کو ظاہر کیا، حق راستہ بتایا، صحیح راستہ بتایا، لیکن انہوں نے مخالفت کی. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے، پتا ہے آپ کو کہ اونٹنی کے ساتھ انہوں نے کیا حال کیا؟ انہوں نے اونٹنی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اونٹنی بھی دی نشانی کے طور پر، ہے نا. اللہ تعالیٰ معجزہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کا، لیکن انہوں نے بھی اس کے کوچے کاٹ ڈالے. بس پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب الہی ان پر برس پڑا. ایک زبردست کلیجہ پھاڑ دینے والی چنگاڑ تھی، دل ان سے پھٹ گئے. زلزلہ تھا، ذلت والے زلزلہ، آواز، شدت والی عذاب تھا. ٹھیک ہے، زلزلے آئے، بہت تیز آواز آئی، اور وہ وہیں کے وہیں سب کے سب جو ہیں وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہ وہاں تھے ہی نہیں. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے جیسے وہ وہاں کبھی بسے ہی نہیں. اور باقی جو ایمان والے لوگ تھے، ایماندار تھے، جنہوں نے نبیوں کی تصدیق کی، نبیوں کو مانا اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ بچے رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، ان کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی. وَنَجَّيْنَا اور نجات دی ہم نے، نجا ینجی سے نجات دی ہم نے، الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، وکانو اور تھے وہ، یتقون ڈرتے. اتقا یتقی سے، یتقون ڈرتے، یعنی جو ایمان والے لوگ تھے وہ بچ گئے اور ان کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوا. ان کی تعداد کہا جاتا ہے کہ 120 بتائی جاتی ہے جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. پھر وہ فلسطین کے علاقے میں، پیلسٹین کے علاقے کی طرف ہجرت کر گئے اور وہیں پھر وہ فوت ہو گئے، وہیں ان کی قبر ہوئی، یہ کہا جاتا ہے. وَيَوْمَ اور جس دن یحشروا اکٹھے کیے جائیں گے. حشرا یا شروع سے، یحشروا مضارع مجہول ہے یہ. اور جس دن وہ اکٹھے کیے جائیں گے، حشر سے، حشر کس کو کہتے ہیں؟ اکٹھا، حشر کا میدان، اکٹھے ہونے کا دن. جس دن وہ اکٹھے کیے جائیں گے، اعداء دشمن، اعداء دشمن، اللہ کے، النار آگ کی طرف، فہم تو وہ، یوزعون روکے جائیں گے. یوزعون وضع سے بنائیں، روکے جائیں گے. وضع کہتے ہیں گروپس بنانے کو،
اور جیسے کہ نمل، سورہ نمل میں پرندوں کے لیے استعمال ہوا ہے، جب پرندے جو ہے ان کے گروپس بنائے گئے تھے، ان کو ان کا انسپیکشن کیا گیا تھا، انہیں ایک الگ الگ گروپ میں رکھا گیا تھا، گروہ کی شکل میں، یعنی یہاں پر وہ روکے جائیں گے کس شکل میں؟ گروہ کی شکل میں، گروپس کی شکل میں وہ روکے جائیں گے. یوعزون، واو زا عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اوزع فعل ماضی، یوزع فعل مضارع، اوزع یعنی وہ اسمبل کیے جائیں گے. بیسیکلی کیا ہے یہاں پر کہ وہ اسمبل کیے جائیں گے. اور جس دن اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ کی طرف، تو وہ گروپس میں روکے جائیں گے، ہے نا، گروپ میں بھیجے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا. یعنی ان مشرکین سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان مشرکین سے کہہ دو کہ قیامت کے دن ان کا حشر جہنم کی طرف ہوگا، اور دروگا جو ہوں گے جہنم کے ان سب کو جمع کریں گے، ہے نا. اور جیسے کہ کہا تھا کہ گنہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے، انہیں جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا جائے گا، اور ان کے باڈی پارٹس، بدن، کان، آنکھ، ناک، سب ان کے لیے گواہی دیں گے، ہے نا. اور تمام جو ہیں ان کے پچھلے ایب جو ہیں وہ کھل جائیں گے، اور ہر باڈی پارٹ ان کا بول اٹھے گا سوائے ان کے منہ کے. آیا نا جیسے اب آگے کہ حتیٰ یہاں تک کہ اذا ما جب جاؤہا وہ آ جائیں گے اس کے پاس. یجیعو سے بنائیں گے، جاؤ فعل ماضی، جب آ جائیں گے اس کے پاس، شہیدہ گواہی دیں گے، علیہم ان کے خلاف، سمعہم ان کے کان، و ابصارہم اور ان کی نگاہیں، و جلودہم اور ان کی جلد، یعنی ان کی کھال، ان کی سکن، جلد کی جلود پلورل ہے یہ، بما اس وجہ سے جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے. یعنی جب سب کو گھیر کر کھڑا کر لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، روک لیے جائیں گے، اور ہر سب چیز پر مہر لگا دی، یعنی ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی اسکن، ہر چیز جو ہے وہ بولے گی. یہاں 3 سینس کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی اسکن. سننا، دیکھنا اور محسوس کرنا، یہ تینوں چیزیں ہی نہیں کرتے تھے وہ، اس لیے یہ تینوں چیزیں ہی جو ہیں وہ وہاں پر جا کر گواہی دیں گی. اس لیے یہاں پر 3 سینس کا ذکر کیا گیا. اگر دیکھنا چاہتے تو یہ دیکھ سکتے تھے، ہے نا. پہلے تو یہ کہ انہوں نے سنا نہیں، جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنا ہی نہیں، دکھائی بھی دے رہی تھی نشانی، دیکھا نہیں اور محسوس بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں اس انسان کی اسکن کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اور اب ریسرچ سے دیکھیں، آج کل کی اسٹڈی جب چل رہی ہیں تو ریسرچ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسکن ہی جو ہے سب سے اچھا ریکارڈر ہوتی ہے. ریکارڈ سب سے اچھا کون کرتی ہے؟ اسکن کرتی ہے. اور ایسی چیزوں کی ریسرچ کی جا رہی ہے کہ انسان کی اسکن ہی بول پڑے، یعنی سب بتا دے گی اسکن وہاں جا کر. ہمیں نا ہمارے جو گوز پمپل کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہمیں الگ الگ باتوں میں ہماری الگ الگ ایموشنس ہوتے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے آج سائنٹسٹ بتا رہے ہیں، یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے. ایک ہوا میں ہی ہوتا ہے، جو چیز ہم بولتے ہیں وہ چیز جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، وہ یہی رہتی ہے. تو اس کو ریکارڈ بھی کیا جا سکتا ہے، تو وہ ریسرچ چل رہی ہے آج کل. تو اب ذرا دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کیسے بھی مشکل نہیں ہے، وہ تو سب کچھ ہمارے سامنے ہماری ویڈیو چلا دیں گے، پورا پاسٹ ہمارا، پوری لائف ہماری چل جائے گی. 1 منٹ کے اندر اندر ہم جو ہے ایک ایک پل اپنی لائف کا دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر سب کچھ بولے گا، ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی اسکن. قالو اور وہ کہیں گے، لجلودہم اپنی اسکن سے، اپنی جلود سے، اپنے خالوں سے، لما کیوں، شہید تم نے گواہی دی. شہیدہ یشہدو سے، شہید کیوں تم نے گواہی دی، فعل ماضی، علینا ہمارے خلاف. قالو وہ کہیں گی، انتقنا بلوایا ہمیں، انتقا. ٹھیک ہے، انتقا اس نون تو قاف سے بنائے، انتقا فعل ماضی، ینتقو فعل مضارع، انتق فعل امر. کیا کہیں گی کہ بلوایا ہمیں اللہ، اللہ نے، الذی وہ جس نے، انتقا بلوایا، کل شیء ہر چیز کو، وہوا اور وہی ہے، خلقکم جس نے پیدا کیا تمہیں، اول مرتن پہلی مرتبہ، و الیہ اور اسی کی طرف، ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے. ترجعون تم سب پلٹ کر جاؤ گے، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کیا ہے یہ؟ رجع یرجعو سے، ترجعون مضارع مجہول، یعنی جب ان کے باڈی پارٹس گواہی دیں گے نا، ان کے تینوں سینس گواہی دیں گے، تو وہ کیا کہیں گی
اپنی اسکن سے کیا کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دے دی، ہم تو تمہیں بچا رہے تھے جہنم سے اور تم ہی نے ہمارے خلاف گواہی دے دی. تو وہ کیا کہیں گی کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی ہے اور ہم نے سچ سچ کہہ سنایا، اور جو ہر چیز کو بلواتا ہے اسی نے آج ہمیں بلوایا اور ہم نے جو ہے سچ بول دیا. یعنی ہمارا بس نہیں تھا کہ ہم جھوٹ بولتے، تو سب کچھ انہوں نے سچ بول دیا. اور پھر وہ کہیں گی بھی وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پہلی بار اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، ہے نا. اور یہی دعوت دی جاتی ہے کہ اسی نے ہی پیدا کیا، اسی کو مانو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہ بار بار بھی پیدا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہی ہے جس نے سب چیز پیدا کی تو ہمیں ہماری زبانیں بھی دے دی. ایک بار ایک جگہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسکرائے یا ہنس دیے. پھر فرمایا تم میری ہنسی کی وجہ دریافت نہیں کرتے. صحابہ نے کہا فرمائیے یعنی آپ کی کیا وجہ ہے، یعنی آپ کی ہنسی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندہ اپنے رب سے جھگڑے گا، کہے گا کہ اے اللہ کیا تیرا وعدہ نہیں تھا کہ تو ظلم نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اقرار کرے گا تو بندہ کہے گا کہ میں تو اپنی بدعمالیوں پر کسی کی شہادت قبول نہیں کرتا، یعنی میں جو گناہ کر رہا ہوں مجھے قبول نہیں، میں نہیں مانتا کسی کی گواہی کو کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میری اور میرے بزرگ فرشتوں کی شہادت بھی کافی نہیں ہے؟ لیکن پھر بھی وہ بار بار اپنی ہی بات کہتا چلا جائے گا. بس پھر تمام حجتوں کے بعد اس کی زبان بند کر دی جائے گی اور اس کے باڈی پارٹس، اس کے اعضاء بدن کے، ان سے کہا جائے گا کہ اس نے جو جو کیا تھا ان کی گواہی تم دو. جب وہ صاف صاف اور سچی گواہی دے دیں گے تو یہ انہیں ملامت کرے گا اور کہے گا میں تو تمہارے ہی بچاؤ کے لیے جھگڑا کر رہا تھا. مسلم اور نسائی وغیرہ میں یہ روایت آتی ہے. یعنی اپنے باڈی پارٹ سے بھی جھگڑے گا انسان. آیت نمبر 22، وما اور نہیں کنتم تھے تم تستترونا تم چھپتے. ٹھیک ہے، چھپنے کے لیے آتا ہے کور کرنے کے لیے، بیسیکلی سطر سے بنا ہے. سطر کس کو کہتے ہیں؟ سطر کہتے ہیں نا چھپانے کو، کور کرنے کو، تو اسی سے بنائے. یہ روٹ لیٹرز اس کے وہی ہیں، سین تارا. اور فعل ماضی استترا، فعل مضارع یستتیرو، فعل امر استتر. اور نہیں تھے تم یستتیرونا چھپتے، کس سے؟ اس بات سے کہ ان کے یشہدا گواہی دیں گے، شہیدہ یشہدو سے، یشہدو تھا یشہدا ہو گیا ان کی وجہ سے، کہ گواہی دیں گے علیکم تم پر، سمعکم تمہارے کان، ولا اور نہ ہی ابصارکم تمہاری آنکھیں، ولا اور نہ ہی جلودکم تمہاری سکن، تمہاری کھالے، ولیکن اور لیکن ظننتم گمان کیا تم نے، ظنہ یا ظنو سے، ظننتم فعل ماضی، سمجھا تم نے، خیال کیا، گمان کیا تم نے، ان اللہ بے شک اللہ، لا یعلم نہیں وہ جانتا، علیم یعلم سے کثیرن بہت سو کو، مما اس میں سے جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو. یعنی اب ان سے کہا جا رہا ہے، یعنی قیامت کے دن کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے چھپتے نہیں تھے. یعنی تم اس بات سے نہیں چھپتے تھے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری اسکن اس بات تمہاری ہر کرتوت کی گواہی دیں گے، ہے نا. جسے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کافر اور منافق کو حساب کے لیے بلایا جائے گا، ان کے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو قسمیں کھا کھا کر انکار کرے گا کہ اللہ تیرے فرشتوں نے وہ لکھا ہے جو میں نے ہرگز بھی نہیں کیا. فرشتے کہیں گے فلاں دن فلاں جگہ تم نے یہ عمل کیا تھا. وہ کہے گا اے اللہ تیری عزت کی قسم میں نے ہرگز نہیں کیا تھا. اب منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور باڈی پارٹس بولیں گے، اور سب سے پہلے ان کی جو سیدھی ران بولے گی. ابن ابی حاتم میں آتا ہے. اور یعنی جھگڑا کریں گے آپس میں، ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو یہ کیا ہی نہیں تھا، پھر میرے سامنے یہ کیوں آیا. اس لیے اللہ تعالیٰ سب چیزوں پر مہر لگا دیں گے، ان کے باڈی پارٹس بولیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم جو ہے شرماتے نہیں تھے اس بات سے کہ قیامت کے دن جو ہے تمہارے باڈی پارٹس بولیں گے. یعنی تم جو ہے اس بات سے چھپتے بھی نہیں تھے
کہ تم اگر تم جو ہے مان لو تم کوئی غلط کام کر رہے ہو، اللہ نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ تو سوچو کہ چلو تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن باڈی پارٹ سے تو انسان نہیں چھپ سکتا نا، انسانوں سے چھپ سکتا ہے، اپنی اسکن سے کیسے چھپے گا؟ اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے تھے کہ یہی اسکن میرے خلاف گواہی دے دے گی؟ اور لیکن تم نے گمان کیا کہ بے شک اللہ نہیں جانتا بہت کچھ، یعنی تم کیا سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی نہیں پتا، تو تم یہ سوچتے تھے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں پتا، تو تم ڈرتے نہیں تھے اس بات سے، تم چھپتے نہیں تھے۔ جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے نا کہ میری باڈی پارٹس بھی جو ہیں میرے لیے گواہی دیں گی، ہر چیز جو ہے وہ قیامت کے دن بولے گی، تو پھر ہم جو ہیں برے کام کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر یہ سوچے نا کہ میں ان ہاتھوں سے غلط کام کر رہی ہوں، یہ ہاتھ میرے خلاف گواہی دیں گے، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پاؤں بولیں گے، تو انسان جو ہے وہ غلط کام کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اور پھر گمان کے بارے میں بات آئی، اور پھر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو ویسا ہی پاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جس طرح سوچتا ہے، مرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا سوچتا ہے اللہ تعالیٰ کو ویسا ہی پاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بہت اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ سن نہیں رہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں جانتے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک بار حرم میں کئی آدمی بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے، یعنی لگ بھگ وہ شاید 3 آدمی تھے، تینوں میں سے 2 قریش تھے اور ایک ان کا برادری کا تھا، تینوں بہت صحت مند اور توند ان کی نکلی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اور ایک نے کہا کہ یعنی سب کچھ غلط بات کر رہے ہوں گے، تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری باتیں سن سکتا ہے؟ دوسرا بولا ہاں، اگر اونچی آواز میں بولے، اگر آہستہ بولے تو شاید نہیں سن سکتا۔ تیسرا کہنے لگا اگر وہ اونچی آواز بھی سن سکتا ہے تو وہ آہستہ آواز بھی سن لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کیسی بھی باتیں جو ہے وہ سن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر وقت ہمیں واچ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا تمہارا کیا خیال ہے؟ بے شک اللہ نہیں جانتا بہت کچھ، اس میں سے جو تم عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے مجھے وہ ویسا ہی پاتا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کی میں نے آپ کو ایک حدیث بتائی تھی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے کوئی نیک کام نہیں کیا، لیکن اس نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ میری لاش کو جلا کر آدھی راکھ میں، آدھی جو ہے وہ دریا میں بہا دینا، آدھی ہوا میں اڑا دینا، تو اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے ایسی سزا دے گا جو دنیا جہان میں کسی کو بھی نہیں دی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ اس کے باڈی پارٹس لے آؤ، اور پھر پانی کو حکم دیا، اس طرح اس کو دوبارہ بنایا، اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ میں آپ سے بہت ڈرتا ہوں، مجھے تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بس اس کو اسی بات پر بخش دیا تھا۔ جیسا اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کریں گے ویسا، وَذَالِكُمْ، اور یہ ہے ظنکم، تمہارا گمان، تمہارا خیال، ظنّا یا ظنو سے، ظنکم تمہارا خیال، الذی وہ جو ظننتم تم نے خیال کیا، بربکم اپنے رب کے بارے میں، ارداکم ارداکم اس نے ہلاک کر دیا تمہیں، ارداکم را دال یا سے بنائیں گے، اردا یردی، اردی سے رونڈ کرنے کو، اور برباد کرنے کو، کولیپس، برباد کرنے کو، تو اس نے ہلاک کر دیا تمہیں، فاصبح تو تم ہو گئے، اصبح یصبحو سے، اصبح تم ہو گئے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے، یعنی تم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے کیسے گمان کر رکھے تھے، کیسے کیسے خیال کر رکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور قیامت کے دن کچھ نہیں ہوگا، اور قیامت نہیں آئے گی، اور ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے، جبکہ اس وجہ سے جو ہے تم کیا ہو گئے، آج تم نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ اگر تم اس بات کو مان جاتے، اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھتے، اللہ تعالیٰ کو مانتے، نیک خیال کرتے، تو آج تمہارا انجام برا نہیں ہوتا، لیکن تم نے گمان اچھا نہیں کرا، اس لیے تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ ایک مسند احمد میں آتا ہے
تم میں سے کوئی شخص نہ مرے گا مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ کے ساتھ نیک زن ہو، نیک خیال ہو۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ برے خیالات رکھے اللہ نے انہیں تہ و بالا کر دیا، یعنی ہلاک کر دیا۔ پھر یہی آیت آپ نے پڑھی، آگ جہنم میں صبر سے پڑے رہنا اور بے صبری کرنا ان کے لیے ایک برابر ہے، یعنی آگ یہ جہنم میں، یعنی جہنم کی آگ میں اب وہ کیسے بھی پڑے رہیں، صبر کریں۔ جیسے آگے کی آیت آ رہی ہے کہ فَإِن، پھر اگر یسبرو، وہ صبر کریں گے، صبرا یسبرو سے، یسبرونا تھا، نون ڈراپ ہو گیا ان کی وجہ سے، اور اگر وہ صبر کریں فَالنَّارُ، تو آگ، مسون ٹھکانا ہے، لہم ان کے لیے، وَإِن، اور اگر یستعتبوا، وہ معافی مانگے، یستعتبوا یعنی اگر وہ معافی بھی مانگنا چاہیں گے، عتب سے بنائیں، استعتبا یستعتبو، استعتب یعنی فیور مانگنا، معافی مانگنا اور فیور مانگنے کے لیے آتا ہے یہ۔ اگر وہ معافی طلب کریں گے، معافی مانگیں گے، فما، تو نہیں ہے، ہم وہ، من المعتبین، معافی دیے جانے والے، معتبین یا عذر قبول کیے جانے والوں میں سے، بہانے قبول کیے جانے والوں میں سے۔ عتب بیسیکلی ناراضگی کے لیے آتا ہے، ناراضگی دور کرنے کے لیے، یا پھر ناراضگی دور کرنے کے لیے میٹھے انداز میں بات کرنا، ٹھیک ہے، اس کے لیے آتا ہے۔ تو پھر آپ یعنی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا خیال نہیں رکھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تہ و بالا کر ڈالا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ آگ میں پڑے رہنا ان کے لیے، چاہے تو وہ صبر کریں یا بے صبری کریں، کیسے بھی پڑے رہیں، دونوں چیزیں ان کے لیے برابر ہے، نہ تو ان کے بہانے قبول کیے جائیں گے، نہ انہیں معاف کیا جائے گا، اور ان سے کیا کہا جائے گا کہ یہیں تم پڑے رہو، اور جہنم میں کہیں گے اے اللہ ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی، یعنی ہم جو ہیں، ہم تو بے راہ تھے، اور ہم جو ہیں سیدھے راستے پر نہیں چلنے والے تھے، ہم بے راہ تھے، تو ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی ہے، اللہ اب تو یہاں سے نجات دے دے، یعنی دعا کریں گے اللہ تو یہاں سے نجات دے دے، یا ایک جگہ آیا ہے کہ اللہ تو ہم سے کم عذاب ہلکا کر دے، ایک دن کے لیے کر دے، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، ان سے کیا کہا جائے گا کہ وہیں پر پڑے رہو، اسی حالت میں پڑے رہو۔ وَقَدَّيْنَا، اور مقرر کر دیا ہم نے، قدینا پورا کرنا، مقرر کرنا، پورا کرنا ہے نا، قیدا یقیدو سے بنا ہے، قیدنا، اور مقرر کر دیا ہم نے، لہم ان کے لیے، قرانا کچھ ساتھی، قرانا۔ اچھا یہاں پر ایک یہ جو ہے نا قیدنا، پہلے اس کو دیکھیں، قیدنا قاف یا ضاد سے، انڈے کا اوپری چھلکا ہوتا ہے نا، چھلکا جو ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا انڈے کے ساتھ چپکا رہتا ہے، اسی طرح تقید کا مطلب ہوتا ہے پیچھے لگانا، چمٹا دینا، مسلط کرنا، ساتھ لگانا، مقرر کر دینا، ان کے اوپر چمٹا دینا، مقرر کرنا۔ اور قرونا ہوتا ہے، قرانا آیا ہے یہاں پر، جمع ہے یہ، قرین کی جمع ہے، یعنی ہم عمر ساتھی، ایج فالوز، ایک جیسی سوچ رکھنے والے، ایک جیسے کام کرنے والے، ایک جیسے انسان، ان کے لیے آیا ہے یہاں پر، ہے نا۔ تو اور مقرر کر دیا ہم نے، لہم ان کے لیے، قرانا کچھ ساتھی، فزینو، تو انہوں نے خوشنما بنا دیا، زینا یزینو سے بنائے، تو انہوں نے خوشنما بنا دیا، لہم ان کے لیے، ماں جو، بینا ایدیہم ان کے آگے ہے، وما، اور جو، خلفہم ان کے پیچھے ہے، وحقا، اور ثابت ہو گئی، حقا ثابت ہو گئی، علیہم ان پر، القول بات، فی اممن امتوں میں، اممن امتوں میں، قد در حقیقت، خلد گزر چکے، من قبلہم ان سے پہلے، من الجنی جنوں میں سے، والانسی اور انسانوں میں سے، انہم بے شک وہ، کانو تھے، خاسرین خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں مقرر کر دیا تھا، ساتھ میں چپکا دیا تھا، ہے نا، ہر وقت ساتھ چپکانا، جیسے انڈے کے ساتھ چھلکا چپکا رہتا ہے، ہم نے ساتھ چپکا دیا تھا ان کے کچھ ساتھیوں کو، جنہوں نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا، جو ان کے سامنے تھا اور جو ان کے پیچھے تھا، یعنی ان کے عمل کو خوشنما بنا دیا، اور ثابت ہو گئی ان پر بات امتوں میں کہ گزر چکے ان سے پہلے بہت سے جن اور بہت سے انسان۔ اب یہاں پر دیکھیں، اب اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے ساتھی ہوتے ہیں اور برے لوگوں کے ساتھ برے ساتھی ہوتے ہیں، اچھے انسان کے برے انسان سے بن نہیں سکتی، روشنی اور اندھیرے برابر نہیں ہو سکتے،
ٹھیک ہے، اگر آپ کی دوستی کسی خراب انسان سے ہے تو ہو سکتا ہے کہ صرف ایک ہم نے صرف ایک نیکی کا لبادہ اوڑھ رکھا ہو، یا نیکی کو صرف ہم دکھا رہے ہوں، شو آف کر رہے ہوں، اندر ہم نیک نہ ہو، اگر ہماری دوستی خراب اور برے انسان کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کا مطلب ہم اندر سے اچھے نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، انسان کا دین پہچاننا ہو تو اس کے دوست کو دیکھو، ٹھیک ہے، اور اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کسی دوست بنانے کے لیے، دوست اپنے آپ ویسے بن جاتے ہیں جیسے ہم ہوتے ہیں ویسی دوست ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ دوستوں کے روپ میں دشمن ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو غلط کاموں پہ بڑا خوش ہوتے ہیں، آپ کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، ہے نا، جو جیسے ہم ہوں گے ویسے دوست ہوں گے، اور کچھ دوست ایسے ہوں گے ہمارے کہ وہ ہماری جھوٹی تعریفیں کرتے ہوں گے ہمارے، اور ہم جو بھی کام کریں وہ کہیں گے واؤ تم تو بہت اچھی لگ رہی ہو، یا میں جو ہے بہت بن ٹھن کے باہر نکلی، بے پردہ ہو کر باہر نکلی اور کہہ رہے واؤ تم تو بہت اچھی لگ رہی ہو، ہے نا، جھوٹ اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور ہمیں جو ہے نیکی کے راستے پر جانے نہیں دیتے، خود نیکی کے راستے پر نہیں جاتے اور ہمیں جانے نہیں دیتے، تو ایسے برے ہم نشین بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جبکہ دوست کا آئینہ ہوتا ہے، اچھے دوست جو ہیں وہ آئینہ ہوتے ہیں، آئینہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے اگر ہم اپنے دوستوں کے خیر خواہ ہیں تو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، ان کے غلط کاموں کو اچھا نہیں کہنا چاہیے، یا غلط کو غلط ہی کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، اچھا دوست جو ہوتا ہے وہ جہنم کے عذاب سے بچاتا ہے، برا دوست جو ہوتا ہے وہ جہنم تک ہی لے جاتا ہے، تو اس لیے اچھے دوست بنانے چاہیے، اور ان سب لوگوں کے ساتھ یہ کیوں ہوا، یعنی یہ برے عذاب میں مبتلا کیوں ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے مقرر کر دیے تھے، ہم نے چپکا دیے تھے ان کے ساتھ ان کے کچھ ساتھی جو انہوں نے خوشنما بنا دیا تھا ان کے اعمال کو، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ زبردستی نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے زبردستی دوست نہیں بنایا تھا، بس انہوں نے دوست بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے چپکا دیا، جب وہ نہیں مانے، ہدایت تک نہیں مانے، کیونکہ رسول بھی آئے، پیغمبر آئے، ہدایت کے سامان آئے، پھر بھی نہیں مانے وہ، پھر کیا ہوا، ان کو انہی کے ساتھ وہ جہنم میں جائیں گے، جیسے کہ پہلے جا چکے، جن بھی جا چکے، انسانوں میں سے بھی جا چکے، وقالا اور کہا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفرو کفر کیا، کفرا یکفرو سے کفرو کفر کیا، لا تسمعو نہیں تم سنو، لا تسمعو مت سنو، سمیع یسمعو سے فعل نہیں ہے، لہذا القرآن اس قرآن کو، والغو اور غل مچاؤ، والغو یہ جو ہے فعل امر ہے، یعنی لغو بات کرنا، فالتو کی بات کرنا، نوائس کریٹ کرنا، لام غین واو بنائے، الغا یلگی سے الغو، ٹھیک ہے، کہ تم گل مچاؤ، شور مچاؤ، فی ہی اس میں لعلکم تاکہ تم تغلبون غالب آ جاؤ، غلبہ یغلبو سے تغلبون غالب آ جاؤ، مطلب لغو کہتے ہیں چڑیا کے چہچانے کو، ان کا چیچی کرنا، جب آپس میں آپ باتیں کر رہے ہوں، ہے نا، اور بہت اچانک سے بہت ساری آوازیں ہو جائیں اور ادھر ایسا لگتا ہے جیسے چڑیاں چیچی کرنے لگتی ہیں، کسی کی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے آپس میں برے ساتھی تھے، ایک دوسرے کے دوست تھے، برے دوست تھے، آپس میں ڈھنگ کے دوست تو تھے ہی نہیں جو اچھی باتوں کی طرف بلاتے، خود بھی انہوں نے جو ہے کفر کر رکھا تھا، اور کفر ہی ان ساتھی بھی ان کے جو تھے وہ ایسے ہی تھے تو انہوں نے کیا کہا کہ جب بھی قرآن پڑھا جا رہا ہو تو قرآن کو سننا مت، بلکہ کیا کرنا، جب بھی کوئی قرآن پڑھ رہا ہو یا تیز آواز میں قرآن پڑھ رہا ہو تو تم کیا کرنا کہ اس میں جو ہے شور مچانا، زور زور سے آوازیں کرنا، ان کی بات مت ماننا، تالیاں اور سیٹیاں بجانا شروع کر دینا، چیخ چیخ کر باتیں کرنا، تاکہ جو لوگ قرآن سننے آئے ہیں ان تک جو ہے قرآن کی آواز جو ہے وہ پہنچے ہی نہ، اس طرح کی باتیں وہ کرا کرتے تھے، اور جبکہ پہلے کیا کرتے تھے وہ، جو قرآن زور سے پڑھنے پر سزا بھی دی جاتی تھی، قرآن سننے اور سنانے کی سزا ہوتی تھی، جیسے کہ حضرت ابو بکر کے ساتھ ہوا تھا نا، جس کے بعد جب انہوں نے زور سے قرآن پڑھتے تھے وہ مانتے نہیں تھے، تو انہوں نے مشرکین نے مجبور کرا ان کو مکہ چھوڑنے کے لیے، تو انہوں نے مکہ چھوڑ دیا تھا، پہلی ہجرت سے پہلے کی بات ہے، جب برقے کے ماد میں پہنچے
تو قبیلہ کارا کا سردار ابن دغنا اپنی پناہ میں لے کر ان کو واپس لایا۔ سرداران قریش نے اس بات پر پناہ دی کہ صرف اس شرط پر کہ وہ یہاں رہ سکتے ہیں ابو بکر، اگر وہ بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مگر اگر مکہ میں رہنا ہے تو اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھنا۔ وقتی طور پر تو وہ مان گئے، لیکن زیادہ دیر اس شرط پر قائم نہیں رہ سکے۔ اس پر قریش نے جا کر پھر سے ابن دغنا کی سے شکایت کی، تو ابن دغنا نے پھر آ کر حضرت ابو بکر سے کہا کہ دیکھو میرا خیال کرو، اگر تم باز نہ آئے تو مجھے تمہاری سرپرستی سے ہاتھ کھینچنا ہوگا۔ تو اس پر حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ تم اپنی پناہ اپنے پاس رکھو، میرا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، بخاری کی روایت۔ لیکن ہم جو ہیں آج قرآن پڑھنے اور پڑھانے پر جو ہے ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ اور پہلے تو اونچی آواز میں زور تیز آواز میں قرآن پڑھنے پر سزا ہوتی تھی، لیکن ہم جو ہے پڑھتے نہیں ہیں آج، جبکہ ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی اگر ہم تیز آواز میں اپنے گھروں میں قرآن پڑھیں گے تو، جبکہ تھوڑی تیز آواز میں ہی قرأت آتی ہے، قرآن پڑھنا تیز آواز میں ہی آتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے، اور 3 قریش کے سردار چھپتے چھپاتے آپ کا قرآن سن رہے تھے۔ تینوں ایک دوسرے سے چھپ رہے تھے۔ پھر یہ راز کھل گیا۔ ان میں سے ایک نے یعنی ابو جہل سے پوچھا کہ جو قرآن تم نے سنا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے بات دوسری طرف موڑ دی، یعنی قرآن کے بارے میں آئے تھے سننے، لیکن پھر بات دوسری طرف موڑ دی اور کہنے لگا کہ ہم بنو زوم اور بنو عبد مناف سب باتوں میں ہم سر ہیں، ہماری برابری تھی، لیکن اب ان کے اندر آنے والے نبی کو تسلیم کر لیں، اس میں ہماری بڑائی نہیں رہے گی۔ یعنی قرآن اثر کر رہا تھا، لیکن بات کو گھما دیا کہ قرآن اثر کر رہا ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کہا مشرکین مکہ نے کہ زور زور سے قرآن زور سے پڑھو، تیز آواز میں پڑھو، اور یعنی تیز آواز میں جو پڑھ رہا ہو اس کے سامنے شور مچاؤ، اور شور مچاؤ، اتنا شور اور سیٹیاں اور تالیاں اور چیخ چیخ کر باتیں کرو کہ دوسروں تک جو قرآن ہے نا وہ پہنچے ہی نہ۔ یہ ان کی ایک اور چال تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جہاں دوسروں کو پریشانی ہو رہی ہو وہاں اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ ایک صاحب حضرت عائشہ کے گھر کے باہر بلند آواز سے واز کرتے تھے۔ اس پر حضرت عائشہ بہت پریشان ہوئی، کیونکہ وہ بھی پڑھنے پڑھانے والی لیڈی تھی۔ تو حضرت عمر کا زمانہ تھا، انہوں نے حضرت عمر کو پیغام بھیجا کہ اس کو منع کریں، تو حضرت عمر نے منع کیا۔ کچھ دن وہ رک گئے، لیکن دوبارہ وہی کام شروع کر دیا۔ تو اس پہ جب حضرت عمر کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کو خود پکڑا اور سزا عائد کی۔ جیسے پوری سڑک پر یہ لاؤڈ اسپیکر لگا کر ہم یہ کام کریں، زبردستی سنوائیں لوگوں کو، اس طرح بھی نہیں کیا جا سکتا ہے نا۔ اور اسی طرح جو ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد سے اٹھتے تو اپنے بستر سے بہت آہستہ آہستہ اٹھتے اور آہستہ آہستہ دروازہ کھولتے، تاکہ دوسرے کو جو سو رہا ہے پاس میں اس کو دقت نہ ہو۔ اس لیے جب کوئی سو رہا ہو اور ہم بہت بلند آواز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیں کہ دوسرے کی نیند خراب ہو، دوسرا پریشان ہو، تو یہ بھی منع ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں اگر کوئی شخص رات کو بلند آواز سے اپنی چھت پر تلاوت کرے جبکہ لوگ سو رہے ہوں تو پھر وہ گنہگار ہے۔ اور ولغو کا ایک معنی ہوتا ہے عیب لگانا، یہاں پر آ رہا ہے نا ولغو، گل مچاؤ، ایک معنی اس کا ہوتا ہے عیب لگانا، یعنی کتوں کا بھونکنا، یا الزام لگانے کو بھی کہتے ہیں۔ تو کیا کرو کہ الزام بھی لگاؤ لوگوں پر، اور اس کے اندر جو ہے گل مچاؤ، الزام لگاؤ، کانٹرڈکشن نکالو اس کے اندر، اس طرح کی باتیں کرو، یعنی اتنا وہ اس کو کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہی ہے کہ قرآن جو ہے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو سننا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے جو دشمن تھے، جیسے کہ آگے آئے گا اللہ کے دشمن کہا ان کو، اللہ کے دشمن ہی تھے جو قرآن کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو بجائے قرآن کی آواز کو دبانے کے، قرآن کی آواز کو ہمیں عام کرنا چاہیے۔ قرآن کے ساتھ اور قرآن کے بغیر جو ہے وہ زندگی ایک نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سیکھنے کی توفیق دے۔